सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पाकिस्तान में 6000 कंपनियां 3 लाख IT प्रोफेशनल्स को मुलाजमत फराहम कर रही हैं। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत $75 अरब तक पहुंचने की तवक्को, जो ब्रॉडबैंड, फिनटेक और AI सरमायाकारी से आएगी। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होगा? IT के शोबे में 30% सालाना इजाफा और 2029 तक $3.6 बिलियन की आमदन मुतवक्के है। और इसके लिए हुकूमत स्मार्टफोन के इस्तेमाल से डिजिटल मईशत बना रही है, जो मुल्की इकॉनमी को फ़रोग़ देगी। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के डिजिटल अदायगियों के शोबे में 2026 तक $50 अरब की ट्रांजैक्शंस की तवक्को है। पाकिस्तानी IT फर्म्स में लीप 2025 अपनी ताज़ा तरीन सोल्यूशंस और खिदमात की नुमाइश के साथ स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग में अरब मुमलिकत में मुश्तरका मंसूबों और सरमायाकारी के मौक़े तलाश कर रही हैं। जहां वज़ीर ममलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ने पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया। शिज़ा फातिमा ने लीप 2025 में पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की IT बरामदात में 28% इजाफा हुआ है और बरामदात $1.86 अरब तक पहुंच गई हैं। जहां पाकिस्तान की डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की की आलमी शोहरत की वजह से पहले ही तिजारती मेले के दौरान ही पाकिस्तानी कंपनियों और बैनुल-अक़वामी इदारों के दरमियान कई तिजारती मुआहदों पर दस्तखत हो चुके हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि 10 साला मुआशी प्लान उड़ान पाकिस्तान के 5 E's में भी IT का जो शोबा है वो सबसे अहम है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने IT बरामदात बढ़ाने का हदफ सालाना $60 बिलियन मुकर्रर किया था और कहा था कि प्रोग्राम के तहत हर साल IT ग्रेजुएट्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। अभी जो अहदाफ सेट किए गए हैं, इसके लिए इकदाम सफिशेंट हैं और क्या वाकई ऐसे इकदाम या मज़ीद कुछ और भी करना होंगे? साथ ही साथ ये जो शिज़ा फातिमा साहिबा की जानिब से बताया गया कि 28% सर्ज देखा है एक्सपोर्ट्स में IT के, इस दावे में कितनी सच्चाई है? और लीप 2025 के हवाले करेंगे। गेस्ट का मैं तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है सज्जाद मुस्तफ़ा, चेयरमैन पाशा हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन। दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। आपकी जानिब आएंगे सज्जाद साहब। ये लीप 2025 इस हवाले से बताइएगा, पाकिस्तान की जो प्रेजेंस है वो उसमें रिस्पांस कैसा आ रहा है, कितनी सिग्निफिकेंट है? दूसरा ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में के दरमियान में IT सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ताउन बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट्स कुछ साइन हुए हैं। इनकी डिटेल्स भी ज़रा शेयर कीजिएगा। पहला सवाल आपकी जानिब। जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया इंडस्ट्री को। बहुत अच्छे हमारे जी लीप के अंदर बहुत अच्छा हमारी कंपनीज को रिस्पांस मिला है। इस दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ IT और पाशा दोनों ने मिल के तकरीबन 80 के करीब हमारी कंपनीज यहाँ पे आई हैं। तकरीबन 1000 डेलीगेट, जो सबसे बड़ा डेलीगेशन है शायद लीप का किसी भी मुल्क से, वो पाकिस्तान से सऊदी आया है। और हम अभी तक वी आर स्टिल काउंटिंग पर तकरीबन $10 मिलियन से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स इंशाल्लाह हम साइन करके जाएंगे। वी आर स्टिल काउंटिंग, अभी हम आदाद शुमार जमा कर रहे हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है लीप का। बट हमें बहुत अच्छा, जो अपनी उम्मीद है उससे बेहतर रिस्पांस मिला है। सऊदी गवर्नमेंट के साथ भी, इनके बेशतर इदारों के साथ बड़ी अच्छी हमारी मीटिंग्स हुई हैं और हम ये देख रहे हैं कि मज़ीद अब रिलेशनशिप जो है वो टैक्टिकल, एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट से जाके हमारी शायद स्ट्रेटेजिक लेवल पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की अब हम बातें कर रहे हैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सऊदी एक बहुत बड़ी ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है, और जिसके साथ हमारे बड़े हिस्टोरिकल लिंक्स हैं, हमारे रिलीजियस लिंक्स हैं। हमारे वैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायस्पोरा जो है पाकिस्तान से बाहर, ये तो रिस्पांस के हवाले से आपने बताया बड़ा पॉजिटिव है। अब हम ये जो IT एक्सपोर्ट्स में सर्ज है 28%, ये कितना खुशाइंद है? आप क्या समझते हैं कि ये क्लेम जो शिज़ा फातिमा साहिबा कर रही हैं ये दुरुस्त है? और दूसरा ये कि इसमें आप क्या समझते हैं फैक्टर्स क्या हैं जिनकी वजह से हम ये सर्च देख रहे हैं और इनको मजीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल ये नंबर बिल्कुल दुरुस्त है जी, और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ये 28 से 30 के करीब ले जाएं बाय द एंड ऑफ द ईयर। बिल्कुल ये नंबर दुरुस्त है। वी टोटली सपोर्ट दीज नंबर्स। इंडस्ट्री को मजीद ग्रो कराने के लिए और 15 अरब का जो टारगेट है विद इन 5 ईयर्स करने के लिए जी, हमें 4 एरियाज में काम करना है। एक, मार्केट एक्सेस, कि हमारे लोग ट्रैवल कर सकें, हम लोग इस किस्म के सेमिनार्स, इस किस्म की एग्जीबिशंस में आ सकें। हमें टैक्स के कुछ इंसेंटिव्स चाहिए ताकि कैपिटल, और टैक्स और स्टेट बैंक से कुछ इंसेंटिव चाहिए ताकि कैपिटल पाकिस्तान आ भी सके आराम से और बाहर भी जा सके। तीसरा, हमें जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सपोर्ट चाहिए जहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी आ जाती है, और कुछ इंटरनेट हमने मजीद अपनी रैंकिंग बेहतर करनी है। और जिसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, 5G आने वाला है इंशाल्लाह, उसके अलावा मजीद केबल्स वगैरह आ रही हैं,
اور چوتھا ایریا اسکل ڈیولپمنٹ کا، جہاں پہ گورنمنٹ نے بہت کام کر رہی ہے. میں بہت خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بہت انویسٹمنٹ ہے اسکل ڈیولپمنٹ، جہاں پہ اپنے یوتھ کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف لا سکیں، وہ کمپنیز میں کام کریں یا فری لانسرز کام کریں اور ہماری ایکسپورٹ میں ہمیں سپورٹ کر سکیں. تو یہ 4 پلرز ہیں جی جس پہ ہماری یہ اسٹریٹجی بیسڈ ہے، اور یہ چاروں ہی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے احتشام صاحب، فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری ہے یہ، ہم سب جانتے ہیں آئی ٹی سیکٹر بڑی اچھی اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں رپورٹس بھی آتی رہی ہیں. لیکن اب یہ جو ہمارا ہم دیکھتے ہیں کہ جی سی سی یعنی جو گلف کوآپریشن کنٹریز ہیں ان کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہماری لیبر بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے، وہاں ان کو سرو بھی کر رہی ہے. لیکن ان کے جو کوآپریشن کے جو معاہدے ہیں ان پر کہیں نہ کہیں اس کی ڈیپینڈنس ہے. پاکستان کو خود کیا کرنا چاہیے آئی ٹی سیکٹر کو بہتر بنانے کے لیے مزید، اور ساتھ ہی ساتھ پوٹینشیل کتنی ہے؟ جیسے ابھی یہ بھی بات کریں پوٹینشیل بہت ہے، اس کو صرف ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے مزید. یہ ہم نا پوٹینشیل کا تو میرا خیال ہے اسکائی از دا لمٹ جس طرح بات کی جا رہی ہے، اور 2 لاکھ جو ہے نا انڈیویجول ورک فورس تیار کرنے کے جو پلان کیا گیا ہے کہ جی شارٹ ٹرم میں کر کے دینا ہے تاکہ ہمارے لوگ باہر جا سکیں. دیکھیں اب یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی اور ویژن کی ضرورت تو ہے. ابھی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جس انداز میں پہلے 7 ماہ میں کام ہوا ہے، یہ موجودہ مالی سال میں ہم نہ دیکھیں صرف 92 کروڑ روپیہ رکھا گیا تھا آئی ٹی کے لیے بجٹ. اب وہ اگلے سال کے لیے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ 43 ارب روپیہ جو ہے نا وہ رکھا جا رہا ہے اس کے لیے، اور 18 نئے پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے. تو دیکھیں نا یہ اگر یہ گورنمنٹ کا جو پلان ہے کہ 2028 تک یہ 10 سے 18 بلین ڈالر کی وہ کہتے ہیں جی ریونیو ایکسپورٹ کا ہمیں مل سکتا ہے، پلس ڈومیسٹک لیول پہ 6 بلین ڈالر کا ریونیو آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے. لیکن ہم نا ملٹیپل چیلنجز میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹرکچر ریفارم باقی جگہوں پہ چاہیے یہاں پہ بھی چاہیے. پالیسی فارمولیشن ہماری کس طرح کی ہوگی، وہ اب کیسے ٹھیک کریں گے، ہائی سپیڈ آپ نے انٹرنیٹ کیسے لوگوں کو دینا ہے، اور اس حوالے سے جو باٹل نیکس ہیں ریگولیشنز کی وہ کیسے دور ہوں گی. میرا خیال ہے یہ حکومت کو کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. ادروائز تو میرا خیال ہے پرائیویٹ سیکٹر تو تیار ہے. جس طریقے سے پوٹینشیل کی بات ہوتی ہے اور ہمارے یہاں ورک فورس تیار ہو رہی ہے، تیار کیے جا رہے ہیں، پڑھ لکھ کے لوگ باہر آ رہے ہیں، تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا جو اب 1% کہا جا رہا ہے جی ڈی پی کا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے تھوڑے ہی عرصے میں یہ 2 سے 3% ہو جائے گی. تو اگر یہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انیشلی ہمارا مڈل ایسٹ میں جی سی سی کنٹریز میں ہمارا انفلوئنس وہاں پہ ہوتا ہے، ہمارے لوگ جاتے ہیں، ہمیں پراپر سہولتیں مل جاتی ہیں، جا کے وہاں سے ملنے کے لیے بڑی امیدیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ حکومت کو کیا کرنا ہے. حکومت کو یہ ملٹیپل چیلنجز میں یہ باٹل نیکس جو ہیں وہ کس طرح دور ہوں گے. پلس میرا خیال ہے اس حوالے سے آمنا جو انویسٹمنٹ بہت کم ہے. دیکھیں گورنمنٹ تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ بروک ہے، پرائیویٹ سیکٹر آنا چاہتا ہے، لیکن اس کو انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کے پیسے کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اور یہ بار بار جو کہا جا رہا ہے کہ جینوئن انسینٹیو ہے، کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ جی آپ فسکل انسینٹیو دیں، نان فسکل انسینٹیو دیں، لیکن جو ایک بنیادی طور پہ جو سہولتیں چاہیے ہمارے لوگوں کو آئی ٹی سیکٹر کو گرو کرنے کے لیے، ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے، تو میرا خیال ہے حکومت بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ بغیر پیسے دیے کچھ خرچ کیے حکومت کر سکتی ہے، تو اس کو ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سجاد صاحب، یہ چیلنجز میں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ کچھ عرصے سے ہم انٹرنیٹ ڈسٹرپشنز دیکھ رہے تھے جس کی کافی زیادہ شکایت پائی جا رہی تھی، خاص طور پہ ہمارے جو فری لینسرز تھے وہ بڑا متاثر ہوا ہے یہ والا طبقہ. اب یہ حالیہ جو کچھ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے، کچھ ہفتوں سے کہہ لیں یا کچھ 1-2 مہینے سے کچھ نہ کچھ شکایت میں کمی آئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی انٹرنیٹ کی پوزیشن پاکستان میں بہتر ہے، ان کے حالات بہتر ہوئے ہیں کچھ پہلے سے؟ جی بالکل بہتر ہوئے. 1-2 دن کے لیے ہمیں پرابلمز ہوئے تھے جب کیبل کے اندر ہماری گلوبلی چیلنجز آئے تھے. 1-2 ہماری کمپنیز تھیں جن کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کی کیبلز میں پرابلم تھا. بارنگ دیٹ اب تو ہماری کمپنیز کے ہمیں کوئی پرابلم رپورٹ نہیں ہوا جی لیٹلی. the work is going on as usual. We are back to normal. Having said that, ہمیں مزید انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے ہمیں، اور اس پہ کام ہو رہا ہے. مطلب یہ ہم کہیں کہ گورنمنٹ نے اس پہ کافی محنت کر رہی ہے. اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے جی کہ اسکلس کے ایریا میں، پالیسی فارمولیشن کے ایریا میں، انفراسٹرکچر کے ایریا میں، تینوں جگہ پہ کام ہو رہا ہے. ابھی آپ نے اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیجیٹل نیشن لا پاس کیا ہے، اس سے بہت پروجیکٹس نکلیں گے. اس سے جو لوکل، جو ہمارے پریویس اسپیکر بھی کہہ رہے تھے، جو بہت سارے ہمارے پروجیکٹس لوکلی نکلیں گے پاکستان سے. تو ڈیجیٹل اکانومی جب گرو کرتی ہے تو اس کے اندر بہت سارے لوکل ہماری چیزیں، پروجیکٹس نکلیں گے، چھوٹی ساری گورنمنٹ کے، پرائیویٹ سیکٹر کے. سجاد صاحب یہ انویسٹمنٹ کی جو پروٹیکشن کے حوالے سے باہر کی دنیا ہم سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے. سجاد صاحب باہر کی دنیا انویسٹر جو ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کل آئی ایم ایف کے دورے کے دوران جب وہ سپریم کورٹ میں گئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی انٹرنیشنل معاہدے
انٹرنیشنل جو انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوتی ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے خاطر خواہ انتظامات ہونے چاہیے. تو میرا بھی سوال آپ سے, جس طرح آمنہ پوچھ رہی ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ لوگ آنا چاہتے ہیں؟ یہ ابھی مارکیٹ تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے, یہاں پہ جو جینوئن انسینٹو دینے کی ضرورت ہے, سرمایہ کی پروٹیکشن, اور جو ڈالر لوگ کمائیں آسانی کے ساتھ لے جا سکیں, یہ اس طرح کی چیزیں آپ کا خیال ہے کہ کیا خیال ہے حکومت کو انشور نہیں کرنا چاہیے؟ کیپٹل ریپیٹریشن کا ایک بالکل ہمیں جو لاز ہیں وہ ہمیں آسان کرنے چاہیے تاکہ جو ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ آ بھی سکے اور واپس بھی جا سکے. اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو اناؤنس کہ اس دفعہ جو ڈی سی او ایک آرگنائزیشن ہے وچ از لائک ساری سعودی کا ایک آرگنائزیشن ہے جس میں ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن, جس میں تقریباً 100 سے زیادہ ممالک ہیں, ان کا اگلا ڈی ایف ڈی آئی کا ایونٹ ہو رہا ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے. تو وی آر ایکسپیکٹنگ اے لاٹ آف فورن انویسٹرز ٹو کم ٹو پاکستان. جسٹ ٹو ٹیل یو دس کہ ہمارے تقریباً ہر ہفتے جی ہمیں تقریباً دنیا کے ہر ملک سے ایک یا دو لوگ اپروچ کرتے ہیں فار دیئر انویسٹمنٹ ان پاکستان آئی ٹی سیکٹر. ہمیں لوکل انویسٹمنٹ بھی کروانی ہے اور ہم نے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی کروانی ہے. سو وی ویلکم آل سارٹس آف انویسٹمنٹ, لوکل اور انٹرنیشنل. اچھا, ایک اور چیز ہے ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فورم. یہ ابھی شیزہ فاطمہ صاحب اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی لیپ 2025 میں کہ یہ اسلام آباد بہت جلد اس کو ہوسٹ کرنے والا ہے. گلوبلی انویسٹرز آئیں گے اور ایکسپلور کریں گے اپرچونیٹیز. اس یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس سے آپ کی کتنی امیدیں ہیں؟ جی ایبسلیوٹلی, آئی تھنک پاکستان وی آر ویری پراؤڈ اینڈ آنرڈ, اور یہ بہت بڑی پاکستان کی اچیومنٹ ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر ہم یہ ہوسٹ کر رہے ہیں. وی آر دا فرسٹ کنٹری ان دا ورلڈ جو ڈی ایف ٹی آئی کو ہوسٹ کر رہی ہے. ہمیں اس کے اندر دنیا کے تمام بڑے انویسٹرز آئیں گے, مختلف ممالک سے لوگ آئیں گے, اور ہمیں شوکیس کرنے کا موقع ملے گا اپنی آئی ٹی انڈسٹری کی اسٹرینتھ. آئی تھنک ہم لوگ نا اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ اب بھی کر رہے ہیں. ہماری آئی ٹی انڈسٹری اب یہ نہیں کہ گرو کر رہی ہے, ہماری آئی ٹی انڈسٹری گرو کر چکی ہے. ہمارے سولوشنز, ہمارے پروڈکٹس آر سیکنڈ ٹو نن ان دا ورلڈ. ہم لوگ اس وقت گلوبلی کمپیٹ کر سکتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, اے آئی میں, بلاک چین میں. ہماری کمپنی گیمنگ کے اندر, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اندر, ان ساری انڈسٹریز کے اندر وی آر ایٹ دا ٹاپ, وی آر ایٹ پار ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ہمارے سولوشن ان سے کمزور نہیں ہیں. ٹھیک ہے, میں احتشام صاحب کلوزنگ ریمارک چاہوں گی, اس کے بعد پھر ہم میں ایک جملہ اگر آمنہ ایڈ کروں گا. ایک دیکھیں نا, یہ جو بات کر رہے ہیں بڑی اچھی باتیں ہیں شہزاد صاحب نے, لیکن ایک جو کہا جاتا ہے کہ ریجن میں جس طرح بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, خاص طور پہ ہندوستان بہت زیادہ آگے ہے. ہمارے بارے میں ہم نے کہا جا رہا ہے کہ سافٹ ویئر ہارڈ ویئر جو ایکسپورٹ کرنے کا پوٹینشیل اب بہت زیادہ ہے, لیکن اس میں بھی کچھ باٹل نیکس ہیں, کچھ حکومت کی طرف سے ہیں, کچھ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ہیں. وہ کس طرح کی ہیں, وہ کیسے اوور کم ہوں گی اور کتنی جلدی ہوں گی تاکہ یہ پوٹینشیل ہم صحیح معنوں میں ریئلائز کر سکیں؟ ٹھیک ہے. جب بھی ہائپر گروتھ انڈسٹری ہوتی ہے جی تو سسٹمز جنرلی دنیا کے ہر ملک میں سسٹم جنرلی پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ یہ آئی ٹی انڈسٹری اتنی تیز چینج ہوتی ہے کہ لیجسلیشن جنرلی فالوز دا بزنس. بٹ اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اب جو ہماری منسٹری آف آئی ٹی ہے, منسٹری آف فائنانس ہے, تقریباً ان سے ہماری انڈسٹری کی ہفتے میں 3-4 میٹنگز ہوتی ہیں ویئر دے آر آؤٹ ٹو ہیلپ سپورٹ اس ان اینی میٹر پاسبل. ٹھیک ہے. اچھا, ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, تھوڑا ہمارے موضوع سے ہٹ کے ہے, لیکن یہ ایک سیکیورٹی کنسرن بھی پایا جا رہا ہے آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے بھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کے اندر ایک پرسیپشن پایا جا رہا ہے گورنمنٹ کے پاس شاید کوئی اتھارٹی آ گئی ہے کہ آپ کی جو واٹس ایپ کے جو معاملات ہیں وہ وہاں تک ان کی پہنچ یا ایکسس ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ جی. دیر از یہ پورا انکرپٹڈ ہوتا ہے سسٹم. گورنمنٹ اگر انلیس واٹس ایپ والے خود آ کے دیں, میرا خیال ہے وہ خود بھی شاید نہیں پڑھ سکتے, بٹ آئی ڈونٹ بلیو کہ گورنمنٹ ہیز دیٹ ایکسیس اور وانٹس دیٹ ایکسیس. جہاں تک ہمیں انفارمیشن ہے گورنمنٹ کین ناٹ سی دوز میسیجز, دے آر کمپلیٹلی انکرپٹڈ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اس کی ٹیکنالوجی بریک کرنا اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی ملک کے لیے. ٹھیک ہے, آل رائٹ, تھینک یو سو مچ. سجاد مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, احتشام صاحب ساتھ ہی رہیں گے. بریک کے بعد ایک اہم موضوع پر بات کریں گے. ویلکم بیک. ملک میں تعمیراتی شعبے کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے سندھ کے سسٹم اور لینڈ گریبرز کے خلاف قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے چیئرمین سے ان کی شکایت لگا دی. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ نے آباد کا وزٹ کیا تو کراچی کے بلڈرز پھٹ پڑے اور تاجران نے شکایت کی بھرمار کر دی. چیئرمین آباد حسن بخشی نے چیئرمین نیب کے سامنے صوبائی اور بلدیاتی نمائندوں کی شکایتوں کے انبار لگائے. سابق چیئرمین آباد آصف سمسم نے الزام لگایا کہ ڈی سی ٹھٹھا ری رائٹنگ آف لینڈ ریکارڈ کے فی ایکڑ 10.25 لاکھ لیتا ہے, حالانکہ وہ زمین کے قانونی مالک ہیں. سرپرست آباد محسن شیخانی نے الزام لگایا کہ زمین ملکیت
تبدیلی میں مختار کار سے بورڈ آف ریونیو اور KDA شامل ہوتے ہیں، اور اگر پیسہ نہ دیا جائے تو زمین کی ملکیت تبدیل کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ادھر ادھر بات نہ کریں، ہم سے بات کریں۔ چیئرمین نیب نے قبضہ گیروں کے نام پوچھے اور انہیں نوٹ کیا اور DG نیب کو فوری کارروائی کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ چیئرمین نیب نے یہ بھی کہا کہ پریشان نہ ہو، نیب کا ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آباد نمائندگان اس سلسلے میں ثبوت فراہم کریں۔ LDA، KDA، MDA، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے خلاف سو موٹو کارروائی کروں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ چیئرمین نیب کے ان تمام دعووں اور وعدوں پر خود چیئرمین آباد کو کتنا یقین ہے، اور کیا وہ ان کی گئی اس بات پر سے مطمئن بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس سلسلے میں اب چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں بال جو ہے وہ ان کے آباد کی کورٹ میں ہے، تو اس کو کس طرح سے رسپونڈ کیا جائے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے احتشام الحق صاحب کے ساتھ حسن بخشی نے، چیئرمین آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کی جانب آ رہے ہیں حسن صاحب۔ اب نیب تو متحرک ہوا ہے اور نیب نے دلاسے بھی دیے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کو فلی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، کوپریٹ کریں گے اس معاملے میں کرپشن کے تدارک کے لیے۔ اب تو بال آپ کی کورٹ میں آ گئی ہے، تو آپ ثبوت فراہم کریں گے اس سلسلے میں جو کہا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جو آپ نے پرومو میں کہا تو اس سے مجھے ایسا لگا کہ کیا شاید ہم اور سندھ گورنمنٹ آپس میں اپوزٹ ڈائریکشن میں کھڑے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اداروں میں، ہر ادارے میں، چاہے وہ CDA ہو، چاہے وہ LDA ہو، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور پاکستان جس طرح KDA، SBCA، MDA، LDA ہو، کرپشن تو ہے، اور تمام لوگوں کی یہ کوشش ہے جس میں آباد یعنی پرائیویٹ سٹیک ہولڈرز کی، گورنمنٹ کی، نیب کی، کہ ان لوگوں کو جس سے ایک بزنس کا انوائرمنٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے، ان لوگوں کو وہاں سے ڈسروٹ کیا جائے تاکہ پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے۔ یہ تمام لوگوں کا کنکلوژن ہے کہ پاکستان کو اگر اکنامک ترقی کرنی ہے سو یہاں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھنی چاہیے، بزنس مین کا کانفیڈنس بڑھنا چاہیے، جو ان کی جائز معاملات ہیں وہ حل ہونا چاہیے۔ اس کے آپ نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں نے شکایت کی، وہاں پر کچھ لوگ میڈیا والوں نے بھی شکایت کی، یہ بھی ہمارا ضروری ہے تاکہ کلیئرٹی ہو۔ اور جہاں پر جو ہماری ضرورت ہے، جیسے ہم نے کہا کہ LDA، MDA اور تحصیل ٹاؤن 40 سال سے ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا، اگرچہ غریب رہنے والا مکان کا خواب دیکھ کے، پلاٹ کا خواب دیکھ کے 30-40 سال سے پیسے دے دیے ہیں، ان کی زمینیں انکروچ ہو گئی ہیں، وہاں پر ان کو قبضے نہیں ملے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ بات تو جو ہم نے کی، یہ بات سندھ گورنمنٹ کے وزیر بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام ہونا چاہیے۔ ٹھیک، چلے آئی ول گیٹ بیک ٹو یو۔ میں احتشام صاحب کی جانب جا رہی ہوں۔ احتشام صاحب، یہ کوئی نارمل کرپشن نہیں، مائنر لیول پہ کرپشن نہیں ہو رہی، یہ بڑے لیول پر کرپشن ہو رہی ہے جس کی وہ بات کریں۔ وہ کہہ رہے فائلیں کھلے تو یہاں پر دنگل مچ جائے گا، چیئرمین نیب یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ذمہ دار کون ہے یہاں پہ اس معاملے میں؟ اگر دیکھا جائے کون ملوث ہے، سرپرستی کس کی ہے؟ دیکھیں بخشی صاحب کہہ رہے تھے ابھی کہ جی CDA دیکھیں، LDA دیکھیں، پورے ملک میں ہی کرپشن ہے، سب جگہوں پہ ہے، لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ایک NOC دیتا ہے کراچی میں، کراچی کو لے لیں ہم نا، تو کہا جاتا ہے 60% سے زیادہ NOC جو ہے نا وہ بغیر اجازت کے دے دیے جاتے ہیں اور وہاں پہ مال کھایا جاتا ہے۔ دیکھیں میرے لیے تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ کل جس طریقے سے نذیر بٹ صاحب وہاں پہنچے اور بتایا جاتا ان کو کہ 3 ٹریلین روپے کا جو ہے نا وہ 7,500 ایکڑ زمین وہ جعلی طریقے سے اندراج کر کے تو اس کو دے دیا گیا اور لوگوں کے حوالے کر دی گئی۔ اب دیکھیں اس سے بڑا سکیم کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب 7,500 ایکڑ زمین ہو آپ نا، اور جعلی دستاویز اس کی تیار ہوں، 3 ٹریلین روپے کا پیسہ اس میں انوالو ہو، تو اس کا تو مطلب یہ کہ یہ بہت زیادہ زمینوں کے معاملات کا سندھ میں، رورل سندھ میں تو بہت خرابی کی طرف چلے گئے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے اب تیسرا ٹینور ہے پیپلز پارٹی کا، ان پہ زیادہ الزامات لگتے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھ لیں رورل ایریا میں جس طرح کے زمینیں رائٹ لیفٹ کی جاتی ہیں، اور وہ اوپر سے جب تک آپ دیکھیں جس کو کہنا چاہیے پش پناہی نہ ہو وزراء کی تو کام نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ کہ نیب اگر یہ جو کام کر رہا ہے، میں تو کہتا ہوں آمنہ سیاسی چیزوں چھوڑ کے آمنہ اسی نیب آربیٹریشن میں پڑ جائے تو میرا خیال ہے بہت بڑا بھلا ہوگا. دیکھیں ماضی میں آمنہ اس پہ بڑا نیب نے کام کیا. مجھے یاد ہے کہ یہ جو ہاؤسنگ اسکیم جو تھے اس میں 450 ارب روپیہ نیب نے وصول کر کے دیا تھا. پھر آپ دیکھ لیں تاج کمپنی والوں کے پیسے ڈوبے واپس کروائے گئے تھے. میرا خیال ہے ان کو یہ ٹاسک دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ ان سے اور کام لیا جائے. لیکن یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے کراچی میں زمینوں کے کاروبار اور جعلی دستاویز تیار کر کے دے دینا. میرا خیال ہے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا، اور اطلاعات ہماری یہی ہے کہ نوٹس لیا بھی جاتا ہے تو سندھ حکومت اس کو اشب کر دیتی ہے. وزراء وہاں بیٹھے ہیں، ایم این اے، زیادہ تر کام ایم پی ایز کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اکنائمنس ہے کاروباری لوگوں کی بھی، اور معذرت کے ساتھ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں وہ مل کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. پروسیس میں عام آدمی جو ہے نا، جس کی سنوائی نہیں ہے آمنہ، جس کو کہنا چاہیے اپروچ نہیں ہے، اس کی زمینیں. میں کئی ایک لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو بینک میں ملازم ہے، ادھر ملازم ہے، چھوٹے چھوٹے پلاٹ لیے ہیں انہوں نے، لوگوں نے قبضہ کر لیا. کراچی جیسے بخشی صاحب کا بھی اس پہ وقت آ گیا نوٹس لینا چاہیے. جی بخشی صاحب، اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں بالکل صحیح کہا احتشام بھائی نے کہ یقیناً یہ ایک آئی اوپنر ہے جو چیئرمین نیب نے کل کہا کہ 7,500 گز کی زمین کراچی میں 3 ٹریلین روپیز کی اس کے غلط کاغذات بنے ہیں، یا اس کی زمین کی اونرشپ میں کوئی ہیر پھیر ہوئی ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کے یہ اس قسم کی پریکٹس کو نہ صرف اپروٹ کریں بلکہ انشور کریں کہ آئندہ اس قسم کے کام نہیں ہوں. اسی لیے آباد ہر فورم پہ یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ BOR بورڈ آف ریونیو کو اپنا لینڈ آکشن کرنا چاہیے. جیسے ہی آپ لینڈ آکشن کریں گے تو آپ کو رائٹ پرائز آف دا لینڈ ملے گا جو آپ سندھ کے انفراسٹرکچر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، سندھ کے تعلیم کے لیے، سندھ کے صحت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے کام جو سندھ میں رہنے والوں کا ہیلتھ کارڈ جیسا ہے ہم اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک ایسا گولڈ وہ ریزرور ہے سندھ میں اور اسپیشلی کراچی میں کہ اگر ہم اس کو جوڈیشیسلی یوز کریں. 3 پلاٹ اسلام آباد میں سیل ہوتے ہیں تو 40 بلین روپے کی بڈ آتی ہے، 40 بلین فار 3 پلاٹس. اگر کراچی میں آپ بڈ کریں، پلاٹ آکشن کریں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، تو نہ صرف 500 بلین روپے سالانہ کما سکتی ہے سندھ گورنمنٹ، بلکہ کاسٹ آف ہاؤسنگ بھی نیچے آئے گی. ریزن بینگ جب ڈیلیوری اور سپلائی اور ڈیلیوری کا میٹر ہوگا، وہی ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے نا، یہی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ. جی اسٹیک ہولڈرز کو ملائیں اور میڈیا کو بھی ملائیں، اس میں کوئی حرجہ نہیں. دیکھیں یہ تو ہم سب کے مفاد میں ہے نا. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف سندھ بھی اس پہ ایگری کرتی ہے کہ اب لینڈ کا ہونا چاہیے، لینڈ کی پالیسی آنی چاہیے لینڈ گرانٹ کی، اور اس کا ڈسپوزل تھرو آکشن ہونا ہی چاہیے. اٹ از ان انٹرسٹ آف دس پروونس ان دس سٹی اینڈ فار دا بزنس ٹو گرو، بیکاز یہ 2 نمبر سے جو لینڈ بکتا ہے الاٹ ہوتا ہے، اس میں دیکھیں بعد میں نیب کے کیسز بنتے ہیں. وہ بلڈر، وہ ڈیولپر، وہ انویسٹر، وہ الاٹی، سب لوگ اس میں ایونچولی پھنس جاتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طریقہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نادرا نے اس پہ بڑا کام کر لیا ہے، اب یہ جعلی طریقے سے زمینیں ٹرانسفر نہیں ہو پائیں گی. نادرا تو کلیم کرتا ہے کہ اب پورے پاکستان میں انہوں نے نظام کو اس طرح کر دیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نادرا کا کلیم صحیح ہے؟ دیکھیے نادرا کا کام تو نادرا کیا کرتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ٹرانسفر، وہ آپ کا وہ جو کیا بولتے ہیں فنگر پرنٹنگ لیتا ہے. اس سے کم از کم یہ بہتری ہو گئی کہ کوئی میری جگہ آپ یا آپ کی جگہ میں آ کے ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہم ایک دوسرے کی پراپرٹی. اگر آپ کی پراپرٹی ہے تو آپ ہی موجود ہوں گے، زندہ ہوں گے، وہاں ٹرانسفر کریں گے تو وہ چیز ٹرانسفر ہوگی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے. اور اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف کی انویٹیشن پر 5 سال بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورہ پاکستان آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ وزراء اور سینئر حکام پر مشتمل ترکی کا اعلیٰ سطح کا وفد اور سرمایہ دار موجود ہوں گے. ترک صدر کا اتنے عرصے کے بعد پاکستان کا دورہ کتنا امپورٹنس رکھتا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور اس سلسلے میں کیا اسکیجول ہوگا، معاہدوں پر بھی دستخط کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اسی پر بات کرتے ہیں احتشام صاحب سے. احتشام صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وزٹ کو؟
دیکھیں ہم نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس انداز سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ رنجشیں تھوڑی بہت پیدا ہو گئی تھیں، اور یہ پی ٹی آئی کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ایک علیحدہ سے بلاک بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جس میں ملیشیا میں میٹنگ ہونی تھی، اس میں آپ دیکھ لیں جس میں متحرک تھے ٹرکی بھی اور پاکستان کو بھی اس وقت کہا گیا، بانی پی ٹی آئی بھی اس کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بعد میں انہیں احساس ہوا کہ شاید یہ غلط ہے، کیونکہ ایم بی ایس نے بڑا اسٹرانگلی اس پہ ریئیکٹ کیا تھا، اور پھر ہم سوری کر کے واپس آ گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اردوغان صاحب کے اس حوالے سے ریزرویشن تھی، اور ان کا ماننا تھا کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا افیکٹو بلاک ہونا چاہیے، او آئی سی اتنا متحرک نہیں رہا۔ لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ جس انداز سے سعودی عرب اور ترکی کے درمیان صلح ہوئی ہے اس حوالے سے، یا بڑی حد تک اختلافات ختم ہوئے ہیں، اور یہی فیصلہ کیا ہے کہ جی او آئی سی کے فورم کو اسٹرانگ کیا جائے، تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے تو بڑا اچھا ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں۔ لیکن ہم نہ دیکھیں نا جس طریقے سے پاکستان کے سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ اور دفاعی طور پہ ہمارے جتنے اچھے تعلقات ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ٹرکی نے ترقی کی ہے وہاں پہ، باوجود اس کے کہ آج بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے ای یو نے لگایا ہوا ہے، ممبرشپ ان کو نہیں دے رہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے انہوں نے آئی ایم ایف سے جان چھڑائی ہے، یعنی وہ جس کو کہا جاتا ہے یورپ کا مرد بیمار ٹرکی، $40 بلین تو صرف انہوں نے آئی ایم ایف کا واپس کیا تھا، تو وہاں پہ جس انداز سے ترقی ہوئی پاکستان ڈیفینیٹلی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن آج آ کے جس طرح آپ نے دیکھا، پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج بات کی کہ یو اے کے لوگ جو ہے نا وہ بھی کچھ طرح ان کے ریزرویشن ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، رولز ریگولیشن کے حوالے سے، پروٹیکشن پیسے کی حوالے سے، ریپیٹریشن آف پروفٹ کے حوالے سے، میرا خیال ہے اسی طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان موضوعات پہ بات ہوگی۔ لیکن میری اطلاع آمنا یہ ہے کہ اس سے زیادہ اب یہ جو غزہ میں تبدیلی آ رہی، مڈل ایسٹ کا پورا نقشہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاہ حسین کو سامنے بٹھا کے ٹرمپ نے جس طرح دھمکی دی ہے کہ نہ صرف امداد بند کر دیں گے آپ کی جارڈن کی، بلکہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گے مصر کے لیے، آپ کے لیے، اگر آپ نے ان کے 90 لاکھ فلسطینیوں کو قبول نہ کیا۔ تو اس تناظر میں میرا خیال ہے یہ میٹنگ بڑی اہم ہے، آئندہ کے لیے کیا لایا عمل ہوگا، اس حوالے سے ایم بی ایس کا بڑا بڑھتا ہوا رول ہے۔ انہوں نے بھی آپ نے دیکھا غزہ کے اس پلان کو نہ صرف ریجیکٹ کیا ہے کہ جی اب ہم جائیں گے، امریکہ کہتا ہے ہم جائیں گے، اس کو ٹھیک کریں گے، تو میرا خیال ہے اس تناظر میں ساری ڈسکشن ہوگی، لگ رہا ہے کہ اگلی میٹنگ فورم منسٹر لیول پہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کا اس حوالے سے ٹیک آگے، ایک بریک لیتے ہیں، بعد ہمارے پاس ایک سٹوری ہے، اس پہ ایک نیو گیسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے، احتشام سب ساتھ ہی رہیں گے۔ ویلکم بیک۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا کا وہ چہرہ ساری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ کوئی بھی ملک اب انڈیا کے انتہا پسند رویے سے خوش نہیں ہے، اور اس کا اظہار فرانسیسی صدر نے بھی کیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے بھارتی وزیر اعظم سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیرس میں اے آئی سمٹ میں، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا بھی اس کا کو ہوسٹ تھا، یہاں پر فرانسیسی صدر نے ان سے ہاتھ ملانے سے ان کو کئی بار نظر انداز کیا۔ اس کی وجہ کیا بنی، اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا اپنی ہٹ دھرمی اور انتہا پسندی دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اس کے بار بار ثبوت پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کی طرف سے بھی دیے جاتے رہے ہیں، اور اسی بات کا مزید اعتراف امریکی شہر واشنگٹن میں قائم انڈیا ہیٹ لیب نامی تھنک ٹینک نے کیا ہے۔ انڈیا کا یہ جو ہیٹ لیب، اس کی ایک لیٹسٹ رپورٹ ہے جس میں انکشاف کیا گیا کہ بھارتی پرائم منسٹر مودی اور حکمران جماعت بی جے پی نے ہندو اکثریت کو اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف بیان بازی پر اکسایا ہے۔ IHL کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 2023 میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف 668 نفرت انگیز تقاریر کی گئی تھیں، جو سال 2024 میں حیران کن طور پر 74% اضافے کے ساتھ 1165 ہو گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 98.5% یہ جو ہیٹفل سپیچز ہیں، ان میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جن میں سے 2/3 سے زیادہ واقعات بی جے پی یا اس کی اتحادی حکومتوں کی ریاستوں میں پیش آئے ہیں، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 450 سے زائد نفرت انگیز تقاریر بی جے پی کے رہنماؤں نے کی ہیں، اور یہ بھی قابل غور ہے کہ ان تقاریر میں سے 63 نفرت انگیز تقاریر خود بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی جی نے کی ہیں، جن میں 98.5% میں مسلمانوں کو ہدف بنایا گیا۔ ایسے 80% سے زائد واقعات ان ریاستوں میں پیش آئے جہاں بی جے پی کی حکومت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انتہا پسندی کی آگ میں جلتے انڈیا پر تیل تو مودی اور بی جے پی سرکار ڈال رہے ہیں بڑھ چڑھ کر، اب اس آگ کو بجھایا کیسے جائے گا، کیونکہ ہٹ درمی وہاں سے برقرار ہے، اور جو ریاکشن آ رہا ہے اس رپورٹ پر وہ بھی ہم آپ کے اسی پر ہمیں جوائن کیا احتشام الحق صاحب کے ساتھ ڈیفنس انالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی۔ بہت شکریہ حارث صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آ رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ایک تو بڑی الارمنگ بھی ہے، کیونکہ جس طرح سے نفرت کو وہاں پر
دیکھ رہے ہیں کہ اکسایا جا رہا ہے, بڑھایا جا رہا ہے. اس میں انڈین پرائم منسٹر اور ان کی جماعت بالکل آگے دکھائی دے رہی ہے. لیکن وہیں کے جو اسپوکس پرسن ہیں جاویہ شرگل, ان کی جانب سے جو رسپانس ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈٹائی کا اظہار کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اینٹائی انڈیا رپورٹس ہیں, ہمیں بھارت کو, آج کے بھارت کو ان سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ مفاد پرست عناصر کے زیر اہتمام تیار کی جاتی ہیں تاکہ بھارت کے امیج کو ڈینٹ کیا جا سکے. اگر ایسا ہے تو ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ایسی رپورٹس بھی آ رہی ہیں, اور جو عالمی لیڈرز ہیں ان کا جو رویہ بھارت کی جانب وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے سامنے ہے. دیکھیں آمنہ, بات یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ نریندر مودی اور اس کا جو 4 کا ٹولہ ہے, جس میں آپ کا امیت شاہ ہے, پھر راجناتھ سنگھ ہے, پھر اجیت ڈوال ہے, یہ سارے کے سارا یہ ٹولہ جو مل کے یہ نفرت پھیلانے میں ماسٹر ہیں. انہوں نے اپنے اسپیشل RRS ونگ کے جو ونڈے رکھے ہوئے ہیں, وہ چاہے کشمیر کی بات کرتے ہیں, آپ منی پور میں دیکھ لیں کرسچن خلاف کیا کیا ہے, پینسلائٹ موومنٹ چل رہی ہیں, لنچنگ آف مسلم, اور آپ کے ساتھ 98% جو کیسز ہے مسلمانوں کے خلاف, ان میں 80% جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایریا ہے جہاں پر ان کی حکومت ہے وہاں پر ہو رہا ہے. دیٹ مینس کہ یہ ٹوٹل آرگنائز کرائمز کر رہے ہیں. اٹس ناٹ اونلی, پھر ظاہر ہے جو یہ ملک میں ٹیررزم کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے, چاہیے کینیڈا کی بات کریں, USA کی بات کریں, پاکستان میں خود کا کہ ہم 20 لوگوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا جو کشمیر کوسٹ کے لیے کام کرتے تھے. پھر اس کے بعد گلبشن یادیو کی مثال ہے. سو دے آر نون گلوبل ٹیررسٹ, اس پہ کوئی شک. اس کی وجہ سے بھی دنیا میں ان کے خلاف نفرت بڑھی ہے. کینیڈا نے تو بہت ہی آگے نکل گیا, امریکن ڈپلومیسی میں, کیونکہ ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, اس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں. بٹ اس کو جو ماڈریٹ ہندو ہیں انہوں نے ان الیکشن میں اس کو بالکل کنڈیم کیا ہے. اسی لیے اب انہوں نے یہ آپ کو یاد ہوگا کہا جی اب کی بار 400 پار, اور یہ سمپل میجورٹی بھی نہیں لے سکے, دین دے ہیو ٹو گو فور کولیشن. ان کو بری طرح مار پڑی, دے انڈرسٹینڈ. پھر کشمیر میں کیا ہوا کہ الیکشن میں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ان کو بڑی طرح مار پڑی ہے. سو بات یہ ہے کہ ان کو پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ دنیا کو ان کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے اگر یہ مودی کو پہلے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا, یہ گجرات میں اس نے کیا کیا ہے, اس نے زبردستی کشمیر پر قبضہ کر لیا, 370 اور 35 کو کر لیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹوٹلی ایکسٹریمسٹ ہندو ہے, اور یہ RRS کی آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہا ہے جو نازیوں کی ڈیلی ہوتی تھی, اور اب یہ اسرائیل کی پالیٹکس پہ جا رہا ہے. اس لیے اس کے خلاف پاکستان کو بہت منظم طریقے سے, جس طرح یہ انڈیا ہیٹ لیب نے کیا, اسی طرح اور ہماری آرگنائزیشن کو بھی چاہیے کہ پورا ورکنگ پیپر بنائیں, ڈوزر بنائیں, اور اس کو پراپر ایکسپوز کریں. لیٹ می ٹیل یو دا ہول ورلڈ نوز واٹ. لیکن سر انڈیا BJP خاص طور پہ اس کے بعد ریپرکشنز ہوں گے اس سے لائل میں, جب آپ ایک اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بستے ہیں, اور ان کو جب سپریس کرنے کی کوشش کی جائے گی تو جو لاوا پھٹے گا اس کے بعد کیا ہوگا, اس سے کیا یہ لا علم؟ یہ اس کو سب علم ہے, لیکن یہ اپنی طاقت کے نشے میں پاگل ہوا, بس بدمست ہاتھی کی طرح. اگر سوویت یونین کی 15 ریاستیں سوویت یونین کی اتنی زیادہ ملٹری مائٹ, نیوکلیر آرسنل, ہر چیز کے بعد ٹوٹ سکتی ہے, اتنی فوج کا جو کہ فوج کی انٹیکٹ ہے, تو انڈیا کی فوج ہے انٹرینڈ ہے, ان پروفیشنل ہے, اور یہ صرف نہتے اور مسلمان عورتوں, بچوں, بوڑھوں, کشمیریوں کو مار سکتے ہیں. اس لیے آئی کین سی آن دا رائٹنگ آن دا وال کہ انڈیا کا بریک اوے ہوگا, یہ انشاءاللہ ہمارے لائف اسپین میں ہوگا, لیکن اب کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے احتشام صاحب, ایک تو ہم یہ جو دیکھ رہے تھے AI سمٹ جو کہ فرانس میں ہو رہا ہے, اور وہاں پر یہ جو فرانسیسی صدر ہیں ان کی جو اگنورنس وہ آپ سمجھتے ہیں وہ کانشیسلی یہ بار بار کیا جا رہا تھا, یہ بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوگی پرائم منسٹر مودی کے لیے ڈیفینیٹلی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ابھی ہم دوسرا ایشو بات کریں جو رپورٹ سامنے آئی ہے, تو انڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں اور انڈیا کے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا کردار کہاں پر ہے ساری سچویشن میں؟ آمنہ, کہا جا رہا ہے کہ میکرون کی بیگم صاحبہ جو ہے ان کی استاد بھی رہی ہیں, عمر میں بھی بڑی ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا کمال ہے, اور وہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے بنیادی حقوق اور ایکسٹریمزم کے خلاف بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے لگتا ہے کہ ان کے کہنے پہ ہی یہ غصہ نکالا, یہ اپنی کوئی پرانی, پنجابی میں کہتے ہیں کیڈ کو نکالی انہوں نے, اور اتنی زیادہ امبیرسمنٹ مودی کے لیے ہوئی. دیکھیں آمنہ, اس کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ تو بے حسی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں 1 ارب 30 کروڑ لوگوں کی آبادی میں 40 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں وائبرنٹ ایک مڈل کلاس ہے, جس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا سارے لوگ جو ہے بھول جاتے ہیں مودی کی انتہا پسندی کو, ہندواتوں کو. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو چابہار جو پورٹ ہے ایران میں جس میں $400 ملین انویسٹ کیے ہوئے ہیں ہندوستان نے, تو امریکہ نے اس کو ایگزیمپٹ کیا ہوا ہے.
کہ جی ٹھیک ہے جو انہوں نے ان پہ سینکشن لگائی ہیں اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے انڈیا دیا ہے ٹرمپ صاحب نے کہ یہ وہ ایگزمپشن ختم کر دیں گے۔ دیکھیں ہم نا آپ مودی کی اگر شخصیت کو آپ دیکھ لیں، تیسری دفعہ آئے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے؟ کبھی بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوتے۔ وہ سو کالڈ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، سوال تیار کروا کے لوگوں سے جواب لیتے ہیں۔ ایک ہی ان کا بڑا مشہور انٹرویو ہے، وہ جو کرن تھاپر ایک بڑا مشہور ان کا اینکر ہے اس کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد 2 منٹ کے بعد اٹھ کے چلے گئے تھے جب انہوں نے کہا کہ جی آپ کو وائی پیپل کال یو دی بچر آف گجرات، تو اس کے بعد ناراض ہو گئے تھے، تو وہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو سوال ہے کہ جس طرح وہ آپریٹ کرتے، گروپ ہے انتہا پسند لوگوں کا، وہ لے کے چل رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے بدلہ لیا تیسری مرتبہ، جس طرح ابھی بتا رہے ہیں اب کی بار 400 پار نہیں ہوا، نتیجتاً ایک ریئیکشن آ رہا ہے ان کی، جس کو کہتے ہیں اپنا سول سوسائٹی اور میڈیا پلس وکلا حضرات بھی آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے وکلا کو ان کے آفیسز میں جا کے مارا، ججوں کو مارا جا کے جو مودی کی فلسفی کے خلاف تھے، تو ایک ریئیکشن تو آنا شروع ہو گیا۔ اچھی بات ہے انٹرنیشنل سطح پہ بھی انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت زیادہ اٹھا رہا ہے، اور میرا خیال ہے یہ سو کال جو جمہوریت ہے ان کی، اس کا جو بدصورت چہرہ چھپایا ہندوستان کا جمہوریت کے نام پہ، اس کو لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں، میرا خیال ہے جو ہم نہیں کر سکے انٹرنیشنل میڈیا بہت اچھے طریقے کرنا شروع کر دیا اس نے۔ جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، احتشام صاحب اس سیگمنٹ میں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔